बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉजिक और मैं हूं आपका होस्ट शहजाद सगीरुद्दीन। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज हम वो सवालात और एतराज़ात डिस्कस करने जा रहे हैं जो मुस्तशरकीन ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर लगाए हैं। नाज़रीन, ये वो ऐसे सवालात हैं, ये वो ऐसे एतराज़ात हैं जो ना सिर्फ के मुसलमानों पे बल्कि गैर मुस्लिमों के भी जहनों में इब्हाम पैदा करते हैं। नाज़रीन, ये वो ऐसे सवालात हैं कि जिनको सुनकर मुसलमान ये सोचते हैं कि आखिर हम इनके जवाबात के लिए किनको मुखातिब करें। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन तमाम सवालात के और एतराज़ात के तारीख़ की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल तरीके से जवाबात दिए जाएं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर हाफिज़ महमूद अख्तर साहब। ये डीन हैं फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी के और चेयरमैन हैं इस्लामिक स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी। उनके साथ मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर मुदस्सर हुसैन सियान साहब। ये प्रोफेसर हैं शोबा इस्लामियात के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टाउनशिप के। तो नाज़रीन, आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि मुस्तशरिकीन की सीरत निगारी पे कुछ तारुफ़ करवा दीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुस्तशरिकीन, जैसा कि हम जानते हैं कि वो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं और उन्होंने इस्लामी उलूम और इस्लामी मौज़ूआत पर तहकीकात की हैं। इस्लामी मौज़ूआत में कुरान हकीम, हदीस नबवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, इस्लामी तारीख़, इस्लामी तहज़ीब, इस तरह के मौज़ूआत पर जिन लोगों ने मग़रिब में बैठे हुए तहकीकात की हैं उन लोगों का मुस्तशरिक कहते हैं। जैसा कि मैंने भी अर्ज़ किया कि ये लोग गैर मुस्लिम हैं, या ईसाई हैं, या यहूदी हैं, या फिर दहरिये हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये गैर मुस्लिम हैं तो फिर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को मौज़ू तहकीक क्यों बनाया। इस सवाल के जवाब के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि मुस्तशरिकीन ने महज़ इल्म की खातिर भी किताबें लिखी हैं और मज़हबी बैकग्राउंड में भी किताबें लिखी हैं। जिन लोगों ने दीनी और मज़हबी पस मंज़र में लिखा है सीरत तैयबा के मौजू पर, उन लोगों को हम दो तीन किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने दीदा दानिस्ता जानते बूझते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की शक्ल को और इस सीरत के हुस्न को बिगाड़ दिया और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और तारीख़ी शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। ख़ुद उनमें से ही ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने दीदा दानिस्ता सीरत तैयबा के हुलिये को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो ये तहकीक करने का मकसद उनका ये था, मकसद ये था कि जो उनके दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें सर फहरिस्त है, क्योंकि कुरान हकीम आपकी जो हैसियत है, आप साहिब कुरान भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। तो उन्होंने जो बुग़्ज़ उनके दिलों में इस्लाम के बारे में था, उस बुग़्ज़ के इजहार के तौर पर उन्होंने दीदा दानिस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बिगाड़ने की कोशिश की। इसके अलावा दूसरे लोग जो हैं, दूसरी कैटेगरी वो उन लोगों की आ जाती है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखना चाहते थे लेकिन
صحیح سیاق و سباق میں وہ آپ کی آیات طیبہ کو سمجھ نہ سکے۔ قرآن حکیم ہو، حدیث نبوی ہو، سیرت طیبہ ہو، ان کو سمجھنے کے لیے ایک ذہنی پس منظر چاہیے۔ جب تک وہ ہمارا ذہنی پس منظر، فکری پس منظر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ان تینوں میں سے کسی چیز کو صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ تو وہ اس پس منظر سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی حیثیت کو، آپ کے مقام و منصب کو سمجھنے میں غلطی لگی، تو اس غلطی کی وجہ سے وہ غلط نتیجے تک پہنچ گئے۔ تو غلط انہوں نے بھی لکھا، اور پہلی کیٹیگری کے لوگ جو تھے کہ جو دیدہ دانستہ غلط لکھنے، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک نیت تھے، یہ تیسری کیٹیگری وہ آ گئی کہ جو نیک نیت تو تھے، لیکن مختلف قسم کی جو روایات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف روایات جو آتی ہیں، ان روایات کو انہوں نے اپنے ذہنی پس منظر میں انٹرپریٹ کیا۔ تو جو ان کے اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے انٹرپریٹ کیا، وہ تو نیوٹرل تھے اس حوالے سے، اور انہوں نے جو بھی تحقیق کی ہے وہ تو ایک نیوٹرل ذہن کے حوالے سے کی ہوگی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ مستشرقین، میں نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا ہے، وہ ایک مخصوص ذہنی پس منظر کے حامل ہیں۔ ان کے ذہن کا نقشہ جو ہے، ان کی فکر کا نقشہ ان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف بغض بہرحال موجود ہے۔ میں ان پر الزام نہیں لگاتا، ان کے اپنے بندوں نے بیسیوں سینکڑوں ایسی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے۔ خود یہ کارلائل ہے، ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، اس کی کتاب ہے، بڑی تعریف کی ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مانتا ہے، اور اس طرح کے بیسیوں لوگوں نے مانا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، ہم نے ان کو صحیح تناظر میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ کچھ ہم نے دیدہ دانستہ غلطیاں کی ہیں، کچھ ہم سے سہون غلطیاں ہو گئی ہیں، تو وہ مانتے ہیں اس بات کو، تو اس لیے وہ خالی و ذہن نہیں ہے، ان کا ذہنی پس منظر ہے۔ تو اس ذہنی پس منظر میں جب انہوں نے مختلف سیرت طیبہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمحہ بلمحہ آپ کی جو زندگی ہے، صحابہ اس کو دیکھتے تھے، اس کو آگے بیان کر دیتے تھے۔ تو وہ جو روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں، ان کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے ان کو غلطی لگ گئی۔ دوسرے لفظوں میں ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے تو وہ آدھا پانی بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے بجائے بھرے ہوئے کی بجائے اس بات پہ زور دیا کہ وہ آدھا خالی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور ایک میں بات اور بھی عرض کر دوں کہ ہمارے جو اس وقت مخاطب لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی، یہ بات بھی بالکل کوئی الزام تراشی والی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر نبیوں کا جو تصور کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی ایسی خوفناک چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ایک عام شریف آدمی کے لیے بھی وہ صفتیں جو ہیں اس کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی۔ بالکل، اس کو کنٹینیو کریں گے مدثر صاحب؟ جی، مکمل کر لیجیے۔ اسی ذہنی پس منظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پھر زیادتیاں ہو گئی۔ مدثر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کے دشمن تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینٹی کرائسٹ ایک مخصوص اصطلاح ہے جو مسیحیت کے ہاں مروج ہے۔ اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو یہ بات حیران کن ہے کہ اناجیل اربعہ میں تو کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو یوحنا کے خطوط ہیں ان خطوط کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایسا شخص یا بدی کی قوتیں ہوں گی جو مسیح کی مخالفت میں کام کریں گی۔ چنانچہ یہاں سے یہ آئیڈیا اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور اگر کیتھولک انسائکلوپیڈیا کو دیکھا جائے تو وہ اس بات کو صراحتاً بیان کرتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ وہ ہوگا جو خدا کے احکام کی مخالفت کرے گا، بالخصوص جیزس کے احکامات، اور اس اینٹی کرائسٹ کو بدی کا محور اور مرکز مانا گیا۔ چنانچہ مسیحیت کی تاریخ میں ہر اس شخص کو اینٹی کرائسٹ کا نام دیا گیا، ہر اس شخصیت کو اس لقب سے نوازا گیا جو ان کے خیال میں مسیحیت کے برعکس ہے یا مسیحیت کے مخالف ہے۔ اور یہ صرف اسلام تک محدود نہ رہا، بلکہ وہ شخصیات جو غیر مسلم بھی تھیں لیکن مسیح کے اگینسٹ تھیں ان کے خیال میں، اور وہ عیسائی فرقے جو ان کے نزدیک مرتد ہو چکے تھے، مسیحیت سے خارج ہو چکے تھے،
ان سب کو وہ اینٹی کرائسٹ کے دائرہ کار میں لاتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ حیران ہوں گے کہ 1530 عیسوی میں مارٹن لوتھر نے پوپ کو اینٹی کرائسٹ قرار دے دیا، اور عصر حاضر میں صدام حسین گزرے ہیں، ہٹلر گزرے ہیں، مسولینی گزرے ہیں، اور جتنے بھی ڈکٹیٹر یا وہ حکمران جو مسیحیت کی ترویج میں رکاوٹ تھے وہ اسی لقب کا حقدار ٹھہرائے گئے۔ لیکن نبی مہربان کے بارے میں بالخصوص اس لیے لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے کیونکہ مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات شاید مسیحیت حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے متصادم ہے، اور آپ کی شخصیت اور آپ کا کام مسیحیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ انبیاء کا سورس تو ایک ہی ہوتا ہے، تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کی تمام دعوت وحی الہی کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ مسیحیت جو ہے وہ عیسیٰ کی تعلیمات سے بالکل متصادم ہے۔ اب جو کرسچینٹی ہے وہ سینٹ پال کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس لیے انہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب دیا گیا کہ آپ نے اصل میں تو ریوائول تھا انہی تعلیمات کا جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، لیکن ان کی موجودہ تعلیمات چونکہ آپ کی تعلیمات سے متصادم تھیں تو انہوں نے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ایک مذہبی لبادہ اوڑھتے ہوئے آپ کے لیے اینٹی کرائسٹ کی اصطلاح استعمال کی، تاکہ وہ حقیقت جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں مسیحی دنیا اس حقیقت سے محروم رہے۔ تو اس کی وضاحت اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ جو ان کے موجودہ تعلیمات ہیں ان کے خلاف اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ کہ ان تعلیمات کے خلاف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل انبیاء کی تمام تعلیمات کا سورس وحی الہی ہے، چنانچہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وحی الہی کی تجدید کر رہے تھے، لیکن مسیحیت کی وہ تعلیمات ان کے اندر رائج ہو چکی تھیں وہ ان تعلیمات کے اگینسٹ تھیں، اس لیے انہوں نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو اینٹی کرائسٹ کا نام دیا، تاکہ اگر آپ کی اصل تعلیمات عیسائیت تک پہنچ گئیں تو ممکن ہے کہ بہت سے مسیحی جو ہیں وہ ڈائیورٹ کر جائیں۔ تو اس خوف کے پیش نظر انہوں نے آپ کے لیے اینٹی کرائسٹ کی اصطلاح استعمال کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس اعتراض کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس میں عرض کروں گا جی کہ یہ جو پروفیسر جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے مقام و مرتبے کا ذکر کیا، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ آپ کا ذکر ہے۔ کہیں حضرت عیسیٰ کا اپنا بیان انی عبد اللہ، 6 سپارے میں سورۃ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے بڑے احترام اور بڑے وقار کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر تعلیمات بھی ایک جیسی ہیں، یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ جو اصل تعلیمات لے کر آئے تھے ان کا اور اسلام کی تعلیمات کا قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کا سورس ایک ہی تھا۔ سورس ایک ہی قرآن نے پھر حضرت عیسیٰ کا جو ذکر کیا نہایت احترام کے ساتھ ذکر کیا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی اینٹی کرائسٹ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے انہی تعلیمات کو آگے جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ کے بشارتیں موجود ہیں کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کا احترام سے وہ بھی انہوں نے بشارتیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے احترام کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو جو سٹیٹس دیا وہ بھی بڑا وقار والا ہے۔ اس لیے آپ اینٹی کرائسٹ نہیں ہیں۔ وہ اینٹی کرائسٹ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد عیسائیت کو چونکہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا ناظرین، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مستشرقین کی سیرت نگاری کے اہداف کیا ہیں؟ مستشرقین نے
بڑی ٹارگیٹڈ ریسرچ کی ہے. میں جو پہلے گفتگو کر رہا تھا میں تھوڑا سا اس میں ذرا اضافہ کرنا چاہوں گا. جی وہ تعارف کے بارے میں آپ تعارف کے حوالے سے کہ مستشرقین کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو دیدہ دانستہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ کیا. دوسرے جو علمی غلطی کی وجہ سے ان کو صحب ہو گیا. لیکن میں کہوں گا کہ مستشرقین کی اوورال جو سیرت نگاری ہے نا بحیثیت مجموعی، اسے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ مستشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل آپ کا مشن ہے، جو آپ کا اصل سٹیٹس ہے، وہ سٹیٹس کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے جو کتاب دی وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ٹھیک ہے، اسلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ، آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مبعوث نبی ہیں. مستشرقین نے جو سیرت نگاری کی ہے، یہ عجیب مسئلہ ہے کہ وہ سیرت نگاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل منصب و مقام کا تو انکار کرتے ہیں. نہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، نہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے. قرآن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. لیکن آپ کو جو ذاتی اخلاق ہے، آپ کے اوصاف جو ہیں، آپ کی عاجزی، اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ عجیب سا مسئلہ ہے. تو یہ تو پچھلے سوال کے حوالے سے تھا. تو ان کے جو اہداف ہیں، جو اہداف کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو پن پوائنٹ کیا ہے، جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اس اللہ علیہ میں وسلم کی سیرت اگر 100 باتوں کی ایک بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی یعنی لوگ نہ مانیں، اس کا انکار کیا جائے. سارا زور ان کا دو چیزوں پر ہے کہ نہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے کتاب ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان دو اہداف کے آگے پھر تفصیلات آ جاتی ہیں. انہوں نے اہداف جو بنائے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مکی زندگی، اس کو بھی اس شکل سے پیش کیا جائے کہ جو اصل میں آپ کا جو کردار، آپ کا جو رویہ، اس کے بدل کر. مثلا یہ ہے کہ ایک روایت آتی ہے، اس روایت کو اپنے انداز سے وہ اس کی تشریح و توضیح کرتے ہیں. اور جو انہوں نے میں عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھتے ہوئے پہلے ذہن میں کچھ مقاصد اور کچھ فیصلے متعین کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ چیز ثابت کر کے دکھانی ہے، خواہ ثابت ہو یا نہ ہو. حقائق کو اس طریقے سے توڑ موڑ کے پیش کرنا ہے، اس طرح مسخ کرنا ہے کہ جو کچھ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہو جائے. مثلا یہی کہ ہجرت مدینہ ہے، اس کے اپنے مقاصد تھے، اپنا کوئی فلسفہ ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ہمت ہار گئے اور آپ جہاں سے گویا نعوذ باللہ بھاگ کر مدینہ طیبہ چلے گئے. بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جتنے مشکل صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، جتنی صعوبتیں آپ کو پتہ ہے، 3 ساڑھے 3 سال شیب ابی طالب میں خاندان کے ساتھ پتے کھا کھا کے گزارا کیا، مکے میں کعبے کے اندر ماریں کھائیں جسمانی طور پر. تو مشکل دور تو یہ تھا جو اب گزر چکا تھا. اب تو مسلمان بڑی قوت بن چکے تھے. اب جب قوت بن گئے تھے بھاگ کے تب جانا تھا. آپ کو جانا ہوتا تو پہلے شروع میں چلے جاتے. تو وہ اس طرح کی حقائق کو اپنے رنگ میں مس انٹرپریٹ کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی صحیح شخصیت سامنے نہ آ سکے. جی پروفیسر صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے کہ ان کے جو اہداف ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کی سرایہ سے اتفاق کروں گا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ٹارگٹ کیا اور اس میں انداز بیان یہ اختیار کیا کہ کچھ مستشرقین ایسے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت پرسچر زندگی کی بڑی تعریف کریں گے، لیکن جو ہی آپ ایک سٹیٹ کو اون کرتے ہیں، سٹیٹ چلاتے ہیں، تو آپ کے مخالف ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے وہ مسلمانوں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیانی رشتہ ہے اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے جب تلوار کارگر نہیں رہی تو انہوں نے تحریر کا سہارا لیا اور اس تحریر میں یہ انداز اختیار کیا کہ بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے اور درمیان میں کوئی ایسی بات کر دیں گے جو ساری پچھلی باتوں کا الٹ ہوگی. اور یہ اس لیے کیا گیا کہ آپ کا رشتہ کمزور کیا جائے.
جب تعلق کمزور ہوگا، جب بنیاد کمزور ہوگی تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہی روش اختیار کی گئی جس کی طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے۔ جی اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مستشرقین کا ایک الزام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے تلوار کا سہارا لیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے جو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئیں، اتنے زیادہ مباحث موجود ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ سمبل تھے ڈیول ہونے کے، نعوذ باللہ، یعنی آپ کے اندر تو کوئی چھائی نہیں تھی، جو سامنے آیا تلوار سے کاٹ دیا، جو اچھا نہ لگا اس کے گردن اڑا دیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تقریباً 27 یا 28 غزوات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ہیں، ان میں سے 9 میں تلوار کا استعمال ہوا، یعنی جس میں براہ راست مدبھیڑ ہوئی۔ اب نبی مہربان کی ان کل غزوات کی مقتولین کی جو تعداد ہے وہ 1100 کچھ ہے، ان میں سے مسلمان 310 ہیں اور 800 کچھ اوپر دیگر کفار ہیں، اور رقبہ 10 لاکھ مربع میل ہے۔ تو 10 سال جو ایک سلسلہ رہا اس میں مقتولین کل ملا کے 1100 ہیں، اور جو ہم پہ اعتراض لگاتے ہیں کہ آپ کے نبی ایسے تھے، انہوں نے جنگ عظیم اول اور دوم دونوں میں 5 کروڑ افراد مار دیے، ایٹم بم کا استعمال انہوں نے کیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو اس برے صغیر مسلمانوں کی 1000 سال حکومت رہی، یہاں تو مسلمان اکثریت میں نہ ہو سکے۔ اس میں آخری پوائنٹ یہ اضافہ کروں گا کہ انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے اس وقت دنیا میں، بلحاظ آبادی سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے، اور تاریخ میں کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس نے وہاں جا کے حملہ کیا ہو، یعنی اسلام کی سرشت میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ تو جس مذہب کے ماننے والوں نے تلوار کا سہارا نہیں لیا تو اس کا بانی یہ سہارا کیسے لے سکتا ہے؟ تاریخ میں کوئی ایسا حکمران نہیں گزرا جنہوں نے اتنے وسیع علاقے پہ حکومت کی ہو یا ان کا اثر و رسوخ پھیلا ہو اور اتنے کم مقتولین ہو۔ بقول ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ نبی مہربان کی پالیسی کوئی قتل کرنے کی نہیں تھی بلکہ بے بس کرنے کی تھی۔ پھر اتنے اچھے جنگی اصول، پھر ان کی اخلاقیات، یعنی جنگی اصول اور جنگوں میں اخلاقیات کا تصور ہے، اس کے تو بانی ہی مسلمان ہے، تو پھر یہ تشدد پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس بارے میں اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیے کہ خود مستشرقین میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی نفی کی ہے، رد کیا ہے، اپنے ہی ساتھیوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ مثلا اس میں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، آرنولڈ، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ آرنولڈ بڑا معتدل مزاج آدمی، اگرچہ اس سے بھی باتیں ہوئی ہیں چونکہ وہ عیسائی تھا بہرحال، تو آرنولڈ نے کتاب بڑی مار کا آرا کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام۔ اس کا اردو ترجمہ دعوت اسلام کے نام سے موجود ہے، وہ ہر مسلمان جو انگریزی نہیں جانتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کی کتابوں کے اندر ان لوگوں نے خود اس چیز کا دفاع کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جنم کہاں سے لیا؟ مکے میں لیا نا۔ مکے میں کتنے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، اور کیا تشدد تھا جو ان پر نہیں کیا گیا۔ ہاں جی، مسلمان بڑے ہیں، تو مکے کے اندر کون سی جنگ آپ نے لڑی ہے؟ یہ جنگ کی جو اجازت ہے یہ تو مدینہ طیبہ کے اندر جا کے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ تو مدینے کے بھی دوسرے سال میں مکہ مکرمہ کے اندر تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ یہاں کون سی تلوار چلائی تھی کہ جہاں جو ہزاروں مسلمان کافر تھے مسلمان ہو گئے، یہاں کون سی تلوار کے ذریعے انہوں نے مسلمان کیا تھا ان لوگوں کو؟ یہاں تو کوئی تلوار نہیں تھی۔ دوسری بات میں ایک بڑی اصولی ہے جو ہمیں اصول کے طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ان لوگوں کے خلاف کیا ہے جو اسلام کی راہ میں کھڑے ہو گئے، جنہوں نے مزاحمت کی اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسلام کو باقی نہیں چھوڑنا،
آپ جنگ بدر دیکھ لیجئے، جنگ احد دیکھ لیجئے، جنگ خندق دیکھ لیجئے، ان کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ مد مقابل کھڑے ہو گئے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا، جنگ انہی کے خلاف لڑی گئی ہے۔ ورنہ میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لشکر بھیجتے تھے تو وہاں لشکر کا جو لیڈر ہوتا تھا وہ اسے ہدایات دی جاتی تھی کہ تم نے وہاں جا کر دعوت پیش کرنی ہے۔ اگر وہ دعوت پیش کرنی ہے، جو بزرگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، خواتین کو فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، جو چھوڑ کے چلا جائے، جو منہ موڑ کے چلا جائے، اس کے اوپر پیچھے سے وار نہیں کرنا۔ بالکل۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ اس وقت ظالمانہ حکومتیں موجود تھیں، سردار بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ اللہ یعنی اسلام کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر انسانوں کے اقتدار کو ختم کر کے جو ظالمانہ ہے، اللہ کی عادلانہ حکومت قائم کی جائے۔ لوگوں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے یہ جہاد تھا، وہ بھی ان لوگوں کے خلاف جو مد مقابل کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ظالم ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے تلوار اٹھانے کا مقصد اپنا دفاع کرنا ہو، یا تلوار اس ظلم کے رد عمل کے طور پہ اس کے ہاتھ میں جس کے اوپر ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ میں صلح کرانے نہیں آیا، میں تلوار چلانے آیا ہوں۔ یعنی حالات بھی انسان کو کبھی نہ کبھی اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ اس کو تلوار اٹھانا پڑتی ہے، اور بالعموم حق کے دفاع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی کے ہاتھ میں تلوار دے کے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ظالم ہے۔ مگر جب دوسری بات آپ جو عرض کر رہے ہیں، دیکھیں مسلمانوں نے خاص طور پہ نبی مہربان خلفائے راشدین کے دور میں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یہ پالیسی تھی کہ آپ حتی الامکان جنگ سے پرہیز کرتے تھے، نیگوشیٹ کرتے تھے، مذاکرات کرتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے، ان سے کچھ شرائط پیش ہوتی تھی کہ آپ اس پہ صلح کر لیں۔ جب وہ نہیں مانتے تھے اور اپنے کفر پہ یا اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے بضد رہتے تھے تو پھر تلوار کا استعمال ہوا ہے، پھر کمپلشن ان پہ لگتی تھی۔ جی پھر، اور اس میں بھی ان تمام جنگی اصولوں کا خیال رکھا گیا جن کی طرف شاہ ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے۔ دیکھیں اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہے ہی نہیں جس میں جنگی اصول بیان کیے گئے ہوں، ہر چیز واضح کی گئی ہو کہ بزرگوں کے یہ حقوق ہیں، خواتین کے یہ حقوق ہیں، کسی پھلدار کو درخت کو نہیں کاٹنا، شب خون نہیں مارنا، جو آپ کے سامنے نہیں آتا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں مقتولین کی تعداد دیکھی جائے تو وہ انتہائی کم ہے جو یورپ کی آپس کی جنگوں اور ان جنگوں کے لیے کی جو عیسائی بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے کی۔ جی بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے، تو لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی سر، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ مستشرقین کے اعتراضات ہیں اور الزامات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بزور تلوار پھیلایا۔ اس میں دیکھیں میرا جو یہاں پہ ایک کویسچن یہ بنتا ہے، اگر ہم ان کی دیکھیں مستشرقین کے اس اعتراض کو دیکھیں تو دیکھیں جو مظلوم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کمپلشن لگائی جاتی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے یا آیا یہ کام کرنا ہے، ادروائز تمہارے پاس یہ آپشن ہے۔ تو کیا وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں جب اسلام نے یہ کمپلشن لگائی کہ تم نے ہمیں جزیہ دینا ہے یا اسلام قبول کرنا ہے، ادروائز لیٹس فائٹ؟ میں اس میں عرض کروں گا، دیکھیں کہ ہمیں یہ رویہ یا ایک ذہنی کیفیت یہ نہیں بنانی چاہیے
کہ وہ اعتراض کر گئے. مطلب یہ ہے کہ ان اعتراضوں کی جو ورتھ ہے نا اسے ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ان اعتراضوں کی خصوصاً اس اعتبار سے بڑے بالکل بے بنیاد اور حقائق کے مخالف ہیں. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام تلوار سے کہاں پھیلا. دیکھیں کہ پہلی لڑائی 2 ہجری میں ہوئی، جنگ بدر. اور جب یوں ذرا تھوڑا سا تجزیہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھر بار چھوڑ کر مکے سے مدینے پہنچے ہیں، نہ کوئی کاروبار سیٹ ہوا ہے، ابھی گھر کہاں رہنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھے نا جو اس طریقے سے اس کیفیت سے گزرتے ہیں. اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے پہنچے ہی تھے تو ان کے ساتھ یعنی جنگ بڑی جو ہے وہ تو 2 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کتنے سریات ہوئے ہیں کہ کہیں کبھی کدھر سے شرارت کر دی، کبھی کسی سے شرارت کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھے جا کے. اب آپ دیکھیں کہ جنگ جو ہوئی ہے کیا مدینے میں ہوئی ہے کہ مکے میں ہوئی ہے. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلنا ہوتا یا پھیلنا ہوتا تو بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ بیچارے سیٹل بھی نہیں ہوئے تو کبھی یعنی وہ حملہ کر سکتے. یہ جنگ تو مکے سے چل کر انہوں نے مدینے میں آ کر بدر کے مقام پر لڑائی ہوئی ہے. گویا جارحیت ان کی تھی، مکے والوں کی تھی، مسلمانوں کی تو نہیں تھی نا. وہ کتنا فاصلہ ہے. آج ذرا چل کے دیکھ کہ مکے سے مدینے آئیں تو بسوں میں بیٹھ کے 6 گھنٹے کے سفر میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ گرمی کے موسم میں مکے سے چل کے آئے تھے تو پھر جارحیت کس کی طرف سے ہوئی؟ مکے والوں کی طرف سے ہوئی. احد کے جنگ، احد بھی ادھر ہی ہے، مدینے کے ساتھ ہے. اور جنگ خندق یہ بھی مدینے کے اندر ہوئی. تو کسی جنگ میں بھی مسلمان جارحیت کرتے ہوئے ان پر حملہ آور نہیں ہوئے. حملہ آور تو وہ ہوئے ہیں. پھر تبوک میں ایک مسلمانوں نے اقدام کیا ہے، وہ بھی اس لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا جس سے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. آج کی دنیا کے اندر بھی ایک کامن معاملہ ہے، کامن سینس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مملکت ہے، ایک ریاست ہے، کیا اسے اپنے دفاع کا حق نہیں بولتا؟ جو مملکت اپنے دفاع کا نہیں سوچتی، اپنے آپ کو منظم آرگنائز نہیں کرتی، وہ تو قائم نہیں رہ سکتی. تو مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ روم والے جو ہیں مسلمانوں کو مریا میٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی طور پر جبکہ ان کے پاس جنگ کرنے کے کوئی حالات موجود نہیں تھے، اس کو ہم جیش الاسرہ کہتے ہیں، جو تبوک کا سفر تھا، کہ مسلمانوں کے پاس جوتے بھی نہیں تھے. کیا یہ جنگ لڑنے والے تھے بیچارے؟ تلواریں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے. نہیں تو پھر جب تو اس میں گویا ایک جنگ ہے، جنگ تبوک. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملی تھی کہ وہ مملکت مدینہ کو ختم کرنے کے لیے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بطور نبی کے پوری جد و جہد اور کوششوں کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بڑی، آج کی اگر اصطلاح میں بات کی جائے، اس وقت کی ایک جو سپر پاور تھی وہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آ رہی تھی. تو مسلمانوں کو جنگ نہیں ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف احتیاطاً بارڈر پر پہنچ گئے تھے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اقدام کیا ہے، کہیں بھی آپ نے پہل نہیں کی. ہمیشہ جو ہے وہ صلح جوئی کا ہی میکسیمم کوشش کیا ہے کہ صلح ہو جائے. جی بالکل. جب انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف اور صرف جنگ ہی کرنی ہے، تو یہ کامن سینس کی چیز ہے. تو پھر ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ کی گئی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اسی غزوے میں دوران سفر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے علاقوں سے بھی گزرے جہاں مسیحی بستیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے مسیحی حکمران تھے، لیکن آپ نے کسی سے کوئی تعارض نہیں کیا، کیونکہ آپ کا جو مقصد تھا وہ اپنی دفاعی سرحدوں کی حفاظت تھی. یہ ایسی ہے جیسے آج کل فرض کریں کسی ملک کو خطرہ ہو کہ ہمیں فلاں ملک سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو وہ ڈیفنس کے لیے اپنے مورچوں کو اثر نو ترتیب دے دیتے ہیں کہ ان کیس حملہ ہو تو ہم دفاع کریں گے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کارروائی تھی کہ چونکہ وہ اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی، ان کے وسائل زیادہ، اور یہ کہا جائے کہ لاکھوں افراد اکٹھے کیے گئے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے مسلمانوں کے لیے تو اس غزوے میں یہ حالات تھے کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو پینے کے پانی کی اتنی قلت تھی کہ اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے جو امعاد ہوتے ہیں جہاں پانی سٹورج کیا کرتے ہیں اونٹ، وہاں سے نکال کے پانی پیتے، اور پتے کھا کھا کے مسلمانوں کے ہونٹ سوج گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے. ان حالات میں مسلمان وہاں پہنچے. تو
تو اس قسم پرسی کی حالت میں پری ایمپٹیو اٹیک نہیں ہوتا، صرف ڈیفینس ہوتا ہے۔ ڈیفینس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ ان کو جو مستشرقین ہے ان کو سیرت طیبہ کے کن کن پہلوؤں سے دلچسپی تھی؟ مستشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن جن پہلوؤں کو ٹارگٹ کیا ہے یا جن پر زیادہ لکھا گیا ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہیں، اس پر ہم نے خاصی گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت مدینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 سے زیادہ شادیاں ہیں، اس چیز کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا گیا، غلط تناظر میں پیش کیا گیا۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے ان کا ایک دلچسپی کا ایک اور موضوع یہ ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت اور رسالت جو ہے، آپ کا اپنا میسج جو ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ اخذ کیا گیا ہے پہلی کتابوں سے۔ اتنا زور لگا دیا ان لوگوں نے پہلی الہامی کتابوں سے، الہامی کتابیں جو ہے نا، مثلا تورات اور انجیل اور دیگر جو وہ پتہ نہیں کیا، اس میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ان کا یہ تھا کہ یہ پہلی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے تو پھر اینٹی کرائسٹ کیوں کہتے تھے کہ یہ مسیحیت کے دشمن کیوں ہیں؟ اگر وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ ان کی کتابوں سے ہی لی گئی ہیں ساری کی ساری بات یہ نا، ایک میں عرض کروں کہ یہ مستشرقین جو ہے نا کہیں ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، ایک جگہ ایک بات کرتے ہیں، دوسری دفعہ بالکل اس کے برعکس کر دیتے ہیں بات، اور اپنے پہلے والی بات کو اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ یاد نہیں رہتا، حالانکہ کنٹراڈکٹ ان کی اپنی ہی باتوں میں، ان کی اپنی باتوں کے اندر۔ میں عرض کروں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ کتنی کنٹراڈکشنز ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں جی پہلی کتابوں سے یہ اخذ کر لیا گیا، ہاں جی، کوئی کہتا ہے کہ جی فلانا فلانا واقعہ جو ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ یہ پہلی کتابوں سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے۔ بالکل۔ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مستشرقین بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، اور نبی مہربان کی سیرت کے اکمل اور اطہر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے مخالفین کبھی بھی ایک الزام پر متفق نہیں ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ الزام تراشی محض الزام برائے الزام کرتے ہیں، دلائل کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ دلائل سے گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں فریق اول جو ہے متعلقہ دلائل دے، واقعاتی شہادت دیں، عقلی دلائل دے۔ جہاں صرف سنی کہیں باتوں کے ذریعے الزامات لگائے جائے وہاں دلائل نہیں دیے جاتے، اور نبی مہربان کے حوالے سے جن کے اکثر الزامات ہیں وہ کہیں ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکے۔ ایک سنگل سنٹینس، کوئی سنگل کالم کوئی شخص بتا دے نا، اگر کوئی شخص ایسا تھا جس سے وہ سیکھتے تھے تو کیا اہل مکہ سے پوشیدہ تھا جو 24 گھنٹے آپ کی نگرانی میں کرتے رہتے تھے، جو 100 سرخ اونٹ اس لیے دے سکتے ہیں کہ جو آپ کی اطلاع دے گا، تو کیا وہ 50-100 اونٹ اس بندے کو نہیں دے سکتے تھے جو یہ خبر لاتا کہ اللہ کے نبی کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں؟ تو یہ اعتراضات جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس ایک مقصد کے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کی شخصیت کو ڈیفیم کرنا ہے، آپ کی شخصیت کو دھندلانا ہے، تاکہ جو رشتہ ہے مسلمانوں کا نبی مہربان سے وہ اس حد تک لچکدار یا کمزور ہو جائے کہ نبی مہربان کی تعلیمات کے جو قلبی اور روحانی اثرات ایک مسلمان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں وہ مرتب نہ ہو۔ جی میں اپنی بات کو تھوڑا سا دہرانا چاہوں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نقش ہو جائے۔ بڑی موٹی سی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ الزام لگاتے ہیں کہ پہلی کتابوں سے نقل شدہ مذہب ہے، یہ دیٹ از ناٹ اوریجنل، اور دوسری طرف اسلام کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پہلی کتابوں سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے، کہ یہ اس کے اندر وہ نہیں ہے جو پہلی، اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے جی بالکل تو پھر اس کو اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ بالکل یہی سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ ایکسٹریکٹڈ ہے پرانی کتابوں سے تو پھر کنٹراڈکٹ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اعلیٰ ہم کہتے ہیں کہ کنٹراڈکٹ جو اصل کتابیں تھیں اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں تھی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ انا اوحینا الیک کی کتنی ساری یہ آیتیں ہیں ایک موضوع کی، کہ کون کون سی آیت پڑھوں گا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء پر جو وحی آتی تھی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ تو اس میں بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں اس میں اس وقت جو عرض کرنے کی میں جس پوائنٹ پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ الزام کہ یہ پہلی کتابوں سے اخذ کر لیا گیا، ان کا ایک بہت بڑا جسے پلر کہتے ہیں وہ ہے جارج سیل۔
جارج سیل نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اسی کے ترجمے کو آج مستشرقین زیادہ تر کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ انہی میں سے درجن بھر لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جارج سیل کا ترجمے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس میں یہ غلطیاں ہیں، تب بھی کرے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جارج سیل جو ہے، ان کا پیر مغان جو ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی کتابیں مکے کے قرب و جوار میں کہیں میسر نہیں تھی، اس کی کوئی ٹرانسلیشن بھی میسر نہیں تھی۔ ایک فقرہ اخیر میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی جو اس کے اندر ایسے نسخے جس کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہو، جی ہاں جی، وہ شاید موجود ہو۔ بالکل، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہمیں کلوزنگ پہ جانا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں جو مستشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر لگائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور نئے سوالات کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔